अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। 16 माह की हुकूमत जिसमें देखा जाए तो मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी की काफ़ी क्लोज़ कॉपरेशन रही, जिसमें बुलंदो बांग तरक्की के दावे किए गए और एक दूसरे को प्रेज़ किया गया, तारीफ़ की गई, वो अब आकर लग रहा है कि एक राइवलरी में कन्वर्ट हो चुकी है। और उसकी वजह यह है कि लाहौर का NA 127 का हल्का, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब ने काफ़ी एक्टिव कैंपेन की और पीपल्स पार्टी ने खुसूसी तौर पे उसको टारगेट किया कि लाहौर में भी पीपल्स पार्टी की कोई ना कोई बेस होनी चाहिए, वो अब तनाज़े का बायस बन गया है। जिस तरह से हमने देखा कि अता तारड़ साहब की वीडियोस सर्कुलेट करती रहीं और पीपल्स पार्टी की तरफ से पलवशा खान साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन पर इल्ज़ाम लगाया कि हमारे 3 लोगों को इन्होंने अगवा किया है। नून लीग दूसरी तरफ ये कहती है कि हमने उनको पुलिस के हवाले किया था। इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने भी आज लब कुशाई की। उन्होंने ये कहा कि दरअसल अगर आप ID कार्ड रख के पैसे बांट के वोट ख़रीदते हैं तो ये जमहूरियत की स्ट्रगल नहीं हो रही। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ये क्लेम कर रही है कि खून खराबे की साजिश की जा रही है नून लीग की तरफ से। तो मामला ख़ासा तशवीशनाक है। उसकी वजह यह है कि लाहौर के एक हलके में, जिसमें एक एक्स फॉरेन मिनिस्टर भी कंटेस्ट कर रहे हैं, अता तारड़ साहब भी वहाँ पर हैं, वहाँ पर दोनों तरफ से इतने संगीन इल्ज़ामात का लगना, इसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि आया ये 60,000 वोट जो बेचने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पीपल्स पार्टी की तरफ से, इसमें कितनी सदाकत है। तो इसी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फ़ारूकी साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी और नून लीग के रहनुमा एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों का बहुत शुक्रिया। शर्मिला साहिबा, आपसे आगाज़ करूँगा। ये बताइए कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी का क्लेम था दरअसल PDM की हुकूमत का कि तहरीक इंसाफ इमेच्योर और पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करती है, लेकिन उस दौर में हमने देखा 16 माह की हुकूमत में कि बिलावल साहब की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ़ शहबाज शरीफ साहब करते थे, शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ें बिलावल साहब कर रहे थे। अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। वीडियोज़ आ रही हैं, अता तारड़ साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि धांधली पहले से ही करने का प्लान तश्कील हो गया लाहौर में, वो वडेरा कह रहे हैं बिलावल साहब को। दूसरी तरफ अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो वो भी यही इल्ज़ाम नून लीग पर लगा रही है। ये अचानक फ़ज़ा कैसे तब्दील हो गई इतनी? जी शुक्रिया मुजम्मिल साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने कभी भी कोई बिलो द बेल्ट बात नहीं की और हमने हमेशा तहजीब के दायरे में रह के गुफ्तगू की है। अगर एक वीडियो अता तारड़ की आती है सामने जिसके अंदर 5,000 की नोट की गड्डियां पड़ी हुई हैं और वहाँ पर नोट के ज़रिए और नोट के एवज वोट्स जो हैं वो ख़रीदे जा रहे हैं। एक तरफ तो ये दावा करते थे कि वोट को इज्जत दो, इस तरफ दूसरी तरफ हमें ये नजर आ रहा है बकायदा वीडियो के अंदर कि नोट को इज्जत दो। तो जाहिर बात है कि ये बहुत ही संजीदा और बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। ये वीडियो मंजर आम पे आने के बाद हुआ क्या कि अता तारड़ अपने 200-250 गुंडे लेकर पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के दफ्तर में घुस जाते हैं, वहां पर हल्लड़बाजी करते हैं और 3 बंदे अगवा करके ले जाते हैं। और फिर उसके ऊपर धड़ल्ला ये है कि वो अपनी वीडियो जारी करते हैं जिसके अंदर इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्होंने ये काम किया। अनफॉर्चुनेटली देखिए, पंजाब को और बिलखुसूस लाहौर को उन्होंने अपनी ईजादारी समझ के रखा हुआ है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनको पजीराई मिल रही है तो इसमें उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो समझते हैं कि उन्होंने काम किया है, अवाम में मकबूल है, तो उनको एक मुकाबला करना चाहिए और मुकाबले में जो भी जीते हारे दे शुड हैव अ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। लेकिन इस तरीके से पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के दफ्तर के अंदर घुस जाना, अपने लोगों को लेके और गुंडागर्दी करना, ये किस किस्म की सियासत है? मतलब ये तो इलेक्शन वाले दिन खून रेजी पे उतर आएंगे कि अगर ये इनको तो अपनी शिकस्त सामने नजर आ रही, क्योंकि जहां जहां हम जा रहे हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के हक के अंदर लोग ना सिर्फ नारे लगाते हैं बल्कि एलेज और प्लेज करते हैं कि वो आके इंशाल्लाह 8 फरवरी को उनको वोट देंगे। देखिए, हार और जीत ये जिंदगी का एक हिस्सा है और अगर अता तारड़ साहब हार जाते हैं तो ये उनको समझना चाहिए कि ये जो कौम है जो बड़ी बाशऊर है, खास तौर पे पॉलिटिकली, वो अपना फैसला सुना रही है और उस फैसले को उनको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन इस किस्म की हरकतें करना, देखिए इस पे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अब नोटिस ले लिया है कि जिस तरीके से वोट खरीदे जा रहे हैं, इस मामले को अब संजीदा से लेना चाहिए। मैं समझती हूँ कि पूरी PMLN को बिलखुसूस शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब को देखना चाहिए कि उनका एक कैंडिडेट क्या कर रहा है, उनकी तो पूरी सियासत के ऊपर पानी फिर रहा है। सही। शर्मिला साहब, पॉइंट आ गया आपका। राना एहसान साहब, आपने सुना जिस तरह से अता तारड़ साहब ने दावा बोला है कैंप ऑफिस पर पीपल्स पार्टी के, आपको नहीं लगता कि रेलेवेंट ऑफिस में कोई शिकायत करनी चाहिए थी? इस तरह से तो जिस तरह शर्मिला साहिबा भी फरमा रही हैं
वोट को इज्जत दो का बयानिया एटलीस्ट दिखाई नहीं दे रहा था इस सारे इकदाम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल में इशू ये बना है कि पीपल्स पार्टी ये समझ रही है कि लाहौर इंटीरियर सिंध है और ये शायद कराची के लोकल बॉडीज के इलेक्शन है जहां आप धांधली करें, अपने वोटों को खरीदें, बाद में डब्बे भर दें। तो ये ना इंटीरियर सिंध है ना ये कराची है, ये लाहौर है और लाहौर की आवाम भी बाशऊर है और यहाँ जो आपके अपोनेंट्स हैं वो अपने हक के ऊपर खड़ा होना जानते हैं। देखिए, अता तारड़ साहब ने अपनी वजाहत खुद कर दी कि उन्होंने ईसीपी को भी शिकायत लगाई, उन्होंने और दीगर महकमों को भी शिकायत लगाई, लेकिन वहां उन्होंने कोई बदमाशी नहीं की, उन्होंने हाईलाइट किया। देखिए, पिछला इलेक्शन भी जो लाहौर में ये लड़े थे, पता नहीं कितने करोड़ इन्होंने निशावर किए वोटर्स के ऊपर और इनका पहले दिन से प्लान यही था कि हम इलेक्शन में वोट खरीदेंगे। ये तब भी रंगे हाथों पकड़े गए थे, अब तो ये बिल्कुल रंगे हाथों पकड़े गए कि किस तरीके से ये वोट बाइंग कर रहे थे। और फिर इन्होंने एक स्टेज्ड टोपी ड्रामा किया अता तारड़ की तस्वीरें लगा के, विच इज सो एम्बैरेसिंग कि आप बजाय के माजरत करें कि आप वोट खरीदते हुए पकड़े गए, आप एक स्टेज्ड वीडियो बनाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं बहरहाल अच्छा हुआ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है और कम से कम कुछ तो जो है ये एक्सपोज हुए हैं पंजाब के अंदर कि ये क्या किस तरीके से पंजाब के अंदर एंट्री करना चाह रहे हैं। लेकिन पंजाब की आवाम जो है वो बिकने वाली नहीं है। लेकिन राना साहब, ये बंदों को अगवा करने का जो इल्ज़ाम है काफ़ी संगीन है, तो इस पर आप सिर्फ यही कहेंगे कि वीडियोस भी स्टेज थी और ये सारा दरअसल एक प्लान है नून लीग को फंसाने के लिए, इमेज को डैमेज करने के लिए? देखिए, मुझे नहीं पता उन्होंने बंदे अगवा कोई किए हैं और वो तो एक उन्होंने वहां कार्रवाई डल रही थी, उस कार्रवाई को हाईलाइट किया और मेरे ख्याल से उन्होंने पुलिस को भी कॉल किया, वो तब वक्त पे नहीं पहुंची और वो कुछ बंदे उठा के कहीं वो उन्होंने पुलिस के हवाले ही बंदे किए हैं। और हम तो समझते हैं कि ईसीपी को पहले इंटरवीन करना चाहिए था, लेकिन अब अगर वो कर रही है, मैं नहीं इस चीज के हक में नहीं मैं बोलूंगा अगर किसी ने कानून अपने हाथ में लिया, लेकिन मेरा नहीं ख्याल यहाँ कानून अपने हाथ में लिया। अभी ईसीपी ने नोटिस ले लिया है, अब मामला उनके पास है, अब देखते हैं वो क्या हकायक जो है वो किधर तक पहुंचते हैं और किस तरह मामला आगे बढ़ते हैं। शर्मिला साहिबा, आप पीपल्स पार्टी ये अक्यूज भी कर रही है कि निगरान हुकूमत दरअसल नून लीग की बी टीम बन गई है, इसके क्या शवाहिद हैं? डीसी साहब ने नोटिस लिया है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है हम भी कार्रवाई करेंगे, तो ये लिंक कैसे जोड़ रहे हैं आप? मुजम्मिल साहब, देखिए, पहली बात तो ये है कि अभी राना अफजाल साहब ये बात कह रहे हैं कि जी बंदे उठा के पुलिस के हवाले किए। ये किसी भी शहरी का काम नहीं है कि किसी के दफ्तर या किसी के घर में घुस जाए और अपनी मर्जी से बंदे उठा ले और फिर बाद में पुलिस के हवाले करे। ये पुलिस का काम है, ये पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। अगर अता तारड़ ने कोई एप्लीकेशन दी थी पुलिस को तो फिर पुलिस को जाना चाहिए था। अता तारड़ अपने 250-300 गुंडे लेके दफ्तर में घुस जाइए, कहाँ की कौन से मौजब मुल्क के अंदर है, कौन से मौजब शहर के अंदर होता है? पंजाब और लाहौर को क्या इन्होंने अपना कोई पुलिस स्टेट समझा हुआ है? दूसरी चीज ये है कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के दफ्तर में क्या मिला उनको, कौन से नोट मिल गए? कुरान शरीफ मिले और यासीन शरीफ मिली। ये तो हमारी रवायत है, हम तो मुसलमान हैं, हम अपने घर में भी कुरान शरीफ रखते हैं, अपने दफ्तरों में भी कुरान शरीफ रखते हैं। नोट जो मिले हैं वो तो इनके दफ्तरों से मिले, नोट तो ये लोग लेके घूम रहे थे। नहीं, वो कह रहे हैं 60,000 वोट खरीदने का मंसूबा मैं मंजर आम पे ले आया हूँ, 2,500 पर हेड आप दे रहे थे। पहली बात तो ये है, पीपल्स पार्टी तो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर इलेक्शन लड़ी। इनको तकलीफ इस बात की है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में आके कैसे इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये कैसे किसी ने हिम्मत कर ली कि इनके घर में आके इलेक्शन लड़ें। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कैंपेन करी, जिस तरीके से उनकी पजीराई हो रही है, ये बुखलाहट का शिकार हैं सारे के सारे। इनको परेशानी हो गई है और ये परेशानी साफ जाहिर जिस तरीके से अता तारड़ ने गुंडागर्दी की है। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है, अब देखिए आगे क्या वो फैसला करते हैं। लेकिन हमने तो डीआईजी को भी जाके एप्लीकेशन दी थी, हम तो एफआईआर कटवाना चाहते थे, यहाँ की पुलिस तो एफआईआर नहीं काट रही हमारी। अच्छा। बात ये है कि अगर एक न्यूट्रल सेटअप होता पंजाब के अंदर तो इस वक्त तक तो एफआईआर कट चुकी होती। मेरे घर में अगर कोई घुस जाए, मेरे बंदे उठा के ले जाए, फिर अपनी ही वीडियो जारी करे और इतराफ करे, इकबाल जुर्म करे कि हाँ मैं उठा के ले गया हूँ, तो ये तो इससे ज्यादा एविडेंस क्या चाहिए पुलिस को? शर्मिला साहिबा, लेकिन वो लोग यही कहते हैं ना कि जरदारी साहब मोहसिन नकवी साहब को अपना बेटा कहते रहे, ये कैसे हो सकता है कि वो पीपल्स पार्टी का ख्याल ही ना करें और बिल्कुल कोई बात ना सुने और नून लीग की बी टीम बन जाए जो आप इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए जी, जरदारी साहब का तो दिल बहुत बड़ा है,
وہ تو ہر کسی کو عزت و احترام سے پیش آتے ہیں اور ہر کسی کو عزت و احترام دیتے ہیں. وہ تو اپنے بدترین سیاسی مخالفین کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, ان کی بھی تعریف کرتے ہیں, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ہمیں فیور کر رہا ہے. لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پنجاب حکومت تو آپ کو ظاہری بات ہے, میاں نواز شریف کا جو سینٹنس ہے وہ سسپینڈ کیا گیا, نگراں حکومت نہیں کیا نا, یہ نگراں حکومت کا تو کام نہیں ہے, یہ عدالت کا کام تھا. ٹھیک اگر آپ نے سینٹنس سسپینڈ کرنا ہے میاں صاحب کا, تو پھر پنجاب کے اندر تو بہت سارے قیدی ہیں, سب کو رہا کر دیں آپ. ٹھیک ہے, اس کا جواب لے لیتے ہیں. رانا احسان صاحب, پہلی بات تو یہ کہ بندوں کو پکڑ کے پولیس کے حوالے کرنا آپ کا کام نہیں ہے. دوسری یہ کہ یہ محسن نقوی صاحب سے کیوں مدد لے رہے ہیں آپ؟ دیکھیں, ہم کسی سے مدد نہیں لے رہے, اور بات بالکل اگر یہ ووٹوں کو خریدیں گے, خرید و فروخت کریں گے, اور وہ کامن نالج ہو, ہر ایک کو پتا چل جائے کہ ایک علاقے میں ووٹ خریدے جا رہے ہیں, تو وہاں کوئی وہ بندوقیں لے کے نہیں گئے تھے, خالی ہاتھ گئے تھے, اور وہاں انہوں نے ایز اے سٹیزن پروٹیسٹ کیا کہ یہاں خرید و فروخت ہو رہی ہے, اور جو بندے وہ لے کے آ رہے تھے ان کو پولیس کے حوالے کیا کہ یہ بندے جو ہیں. اور بالکل دیکھیں, بات یہ ہے اگر انہوں نے ووٹ خرید کے الیکشن لڑنے کی ٹھان لی ہے, تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے کہ یہ خرید و فروخت کر کے یہاں وہی کلچر لے کے آئے جو انٹیریئر سندھ کے اندر یہ ڈرا کے کہا کہ لوگوں کو ووٹ خرید کے ان کے رائٹس کو مجروح کر کے جس طریقے سے یہ وہاں کرتے ہیں کام, یہاں لاہور میں اس کی اجازت ان کو نہیں ملنے والی. بالکل ہم قانون کو ہاتھ میں نہیں لیں گے, بالکل ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے, لیکن ہم یہ جو ہے خرید و فروخت بھی نہیں ہونے دیں. رانا صاحب, یہ اس کو اسٹیبلش بھی تو کرنا پڑے گا نا. شہباز شریف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پیسے بانٹ کے آپ شناختی کارڈ رکھ رہے ہیں, پیپلز پارٹی یہ کر رہی ہے, کون یقین کرے گا ان کلیمز کے اوپر؟ وہ پلوش خان صاحبہ نے یہ کہا کہ 3 لوگوں کو آپ نے اغوا کیا ہے میاں صبا کے دفتر سے, آپ کہہ رہے ہیں کہ شناختی کارڈ رکھ کے پیسے بانٹے جا رہے ہیں. اب عوام کس پہ اعتماد کرے؟ دیکھیں, یہ تو ای سی پی کے پاس معاملہ چلا گیا, ہم اپنے شواہد ایویڈنس ان کو دیں گے, اور وہ فیصلہ تو ای سی پی کرے گی یا پھر جو پولیس ہے وہ انویسٹیگیٹ کر کے کرے گی. بہرحال ایک چیز ہمیں جو یقین تھا جس چیز کا کہ یہ ووٹ بائنگ کر رہے ہیں, اس کو ہم نے روکا, اس کو ہائی لائٹ کیا, اور اس کو دیکھیں, یہ بات کہنا کہ لاہور آ کے یہ لڑ رہے ہیں, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. لاہور سے پی ٹی آئی بھی جیتی ہے, کبھی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. لیکن آپ عطا تارڑ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب وڈیرے ہیں, وہ کبھی عوام میں نہیں گئے, جبکہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ نئی سوچ ہی پیپلز پارٹی لے کر آ رہی ہے. یہ جو پرانی سیاست ہے جو کہ ایلڈرلی لوگ پاکستان میں کرتے ہیں, اس کو تو چینج ہی میں کر رہا ہوں. بالکل, ووٹ خرید کے وہ جو ہے وہ نئی سیاست کی بنیاد رکھ رہے ہیں, ووٹ خرید کے وہ یوتھ کے لیے نیا ٹرینڈ بنا رہے ہیں, اور پیسہ لگا کے لوگوں کے ضمیر خریدنے کی کوشش کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی نیا تبدیلی آ جائے گی. تو ایسا بالکل نہیں ہوگا. یہ چیز ہائی لائٹ ہو چکی ہے, اس کی ایویڈنس بھی ہم ای سی پی کو جمع کرائیں گے. اور یہ دیکھیں, یہ معاملات اب لاہور میں نہیں چلیں گے, نہ پنجاب میں. ہم ٹھیک ہے. شرمیلا صاحبہ, جی شرمیلا صاحبہ, آپ یہ بتائیے گا, این 127 کا معاملہ تو چلیں, الیکشن کمیشن کے اب کورٹ میں بال چلی گئی ہے, جو بارش کے مناظر اور بات کی جا رہی ہے کراچی کی سڑکوں پہ اربن فلڈنگ کے مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں, اس پہ بہت تنقید کر رہے ہیں آپ کے مخالفین. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن میں آپ جیتے بھی ہیں تو صورتحال کراچی کی ایٹ لیسٹ یہ سیم رہے گی. میں اس کا بالکل آپ کو مزمل صاحب جواب دیتی ہوں. ایک جملہ میں کہہ دوں, رانا افضال صاحب سمجھدار پڑھے لکھے ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ ان کو عطا تارڑ کی اس گنڈا گردی کو سپورٹ کرنا چاہیے, اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. اسلحہ و نو اسلحہ, کسی کے گھر میں کسی کے دفتر میں گھس جانا, اپنے لوگوں کو لے کے, گنڈوں کو لے کے, پھر وہاں سے 3 بندے اٹھا لینا, یہ کہیں کی بھی شرافت نہیں. یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر جب ای سی پی کا فیصلہ آئے گا تو ان کو لگ پتہ چلا جائے گا کہ کیا ہو رہا ہے. بات یہ ہے, اور اس کے بعد آپ یہ بھی شاید انہوں نے دیکھا نہیں ہے, لیکن میں آپ کو بھیج دیتی ہوں ویڈیو, آپ دیکھ لیں. جو عطا تارڑ نے اس کے بعد جو ایک ویڈیو ریلیز کری ہے جس میں وہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم 8 فروری کو دیکھ لیں گے, اور پھر 9 فروری بھی آئے گا, جو دھمکی آمیز وہ ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں, اس کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ بہرحال یہ ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ ہے اور افسوسناک معاملہ ہے. اب آ جاتے ہیں کراچی کی بارش کے حوالے سے. دیکھیے جی, کراچی کی بارش کے اوپر اس وقت تو دل کھول کے ہمارے سیاسی مخالفین اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں, ان کو تو موقع مل گیا. کراچی کی بارش ہوئی, بالکل ہوئی. ہر فروری کے اندر تقریباً کوئی 7.4 ملی میٹر بارش ہوتی ہے. اس فروری کے اندر جو بارش ہوئی ہے وہ 52 ملی میٹر ہوئی ہے. اٹ از آلموسٹ 7 times more. اس کے باوجود اگلے دن صبح تک تمام شاہراہیں, تمام انڈر پاسز سب کلیئر تھے, لیکن وہ کسی کو دکھانے کی جو زحمت کسی نے نہیں کی. صرف وہ دکھائیں جو بارش ہو رہی ہے, پانی جمع ہو رہا ہے. اب جو لوگ اس پہ سیاست کریں, جس میں جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم جو ہیں وہ سر فہرست ہیں, میں تو ان سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ بھائی آپ جس طریقے سے اس پہ سیاست کر رہے ہیں تو ذرا یہ تو بتائیں کہ کراچی کے اندر
پہلے میئر اور ناظمین کون تھے؟ ذرا میں آپ کو تاریخیں بھی دے دیتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے ناظرین کو یہ معلوم ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ نعمت اللہ خان صاحب کا دور آج تک نہیں آیا وہاں پہ. سب سے پہلے تو مزمل صاحب 1979 سے 87 تک عبدالستار افغانی صاحب تھے جماعت اسلامی کے میئر. اس کے بعد 88 سے 92 تک فاروق ستار ایم کیو ایم کے تھے. 2001 سے 2005 تک نعمت اللہ خان تھے جماعت اسلامی کے. 2005 سے 2010 تک مصطفیٰ کمال تھے ایم کیو ایم کے، جنہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ نہ جانے کراچی کو کیا بنا دیا ہے، انہوں نے پیرس بنا دیا ہے، کراچی کے ہر چیز درست کر دی ہے. پھر 2016 سے 2020 تک وسیم اختر آئے ایم کیو ایم. اس کے بعد 2023 میں ابھی 6 ماہ قبل پیپلز پارٹی کا میئر پہلی دفعہ آیا ہے، اور وہ بڑے دل جوئی سے کام کر رہے ہیں، بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کراچی اس وقت بالکل صاف ہے، کہیں پر کوئی پانی نہیں. شمیلہ صاحبہ لیکن سوری ٹو کٹ یو ہیئر، لیکن بلاول صاحب نے جو ٹویٹ کر دیا کہ مرتضیٰ وہاب صاحب کو ٹیگ کر کے کہا کہ دبئی نیڈز یو، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایکویٹ کر رہے ہیں کہ دبئی میں بھی یہ ہو جاتا ہے، کراچی میں ہو جائے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. دیکھیے جہاں بارش تیز ہوگی اور جہاں پر ایسا نظام نہیں قائم کیا گیا، کراچی تو ایک بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی، لیکن انفارچونیٹلی کراچی کا تو ماسٹر پلان ہی نہیں ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کی ذمہ داری تھی جو مختلف اوقات کے اندر میئر اور ناظمین رہے ہیں. کراچی میں پیپلز پارٹی کا تو راج نہیں تھا، کراچی میں تو جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کا راج رہا، اور ایم کیو ایم کا تو راج رہا ہے جنرل مشرف کے دور سے 10 سال تو انفیٹڈ ان کے پاس پاورز تھے. یہاں تک کہ پیپلز پارٹی تو اپوزیشن میں بیٹھتی تھی، حکومت میں تو ایم کیو ایم تھی جو آج بڑے دعوے کر رہی ہے. پانی جب کھڑا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، نیو یارک میں ہوتا ہے، دبئی کے اندر ہوتا ہے، لیکن صاف بھی ہو جاتا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ آپ کو اگر اس پہ سیاست کرنی ہے، اور چونکہ 2 دن بعد الیکشنز ہیں اور آپ کو سیاست اس پہ کرنی ہے، اپنی سیاست چمکانی ہے. لوگ بے وقوف نہیں ہیں مزمل صاحب، لوگ سمجھتے ہیں، لوگ جانتے ہیں. آج جو لوگ کراچی کی سڑکوں پہ ٹریول کر رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے کہ کہیں بھی پانی جمع نہیں ہے. مصطفیٰ کمال کے دور میں 3 دن کراچی کا جو کلفٹن کا اندر بائی پاس تھا وہ بند رہتا تھا. جو انہوں نے یہ بائی پاس بنایا تھا جس کے اوپر بڑا دعویٰ کرتے ہیں، وہاں پر ڈرینیج کا کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. پانی کھڑا ہو جائے تو کرین کے ذریعے نکالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا. رانا احسان صاحب، اگر آپ جیسے کہہ رہے تھے کہ گورننس بھی پیپلز پارٹی کی ٹھیک نہیں ہے، اس کے علاوہ ووٹ بھی وہ خریدتے ہیں، اس کے علاوہ بلیک میلنگ بھی کرتے ہیں، تو جب بلاول بھٹو صاحب یہ دعوت دیتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ کے ڈیبیٹ کر لیجئے، تو وہ آپ قبول کیوں نہیں کرتے پھر؟ دیکھیں یہ کلچر پاکستان کے اندر ابھی تک موجود نہیں ہے کہ جو پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹس ہیں. آپ نے ہی ہونے نہیں دیا نا، ادروائز وہ تو کہہ رہے تھے کہ آ جائیے بات کر لیں ہم سے. یہ ہونا چاہیے. بہرحال اس کا جواب جو میری لیڈرشپ نے دیا، اس میں عرفان صدیقی صاحب نے تو آفر کی تھی کہ طلال چودھری کا جو ہے وہ مقدمہ ہم بلاول سے کرا دیتے ہیں. رانا صاحب یہ سٹیچر کا ویسے فرق نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ انجسٹ کمپیریزن کیا آپ نے. یہ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں یہ ہونا چاہیے کلچر، ڈیبیٹ کا کلچر ہونا چاہیے ہے. یہ پاکستان میں تو اس کو سپورٹ کروں گا کہ اگر پرائم منسٹر کے جو کینڈیڈیٹس ہیں، چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹس ہیں، وہ اپنی پالیسیز لے کے بیٹھیں، بات چیت کریں. لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہماری لیڈرشپ یہ نہیں کرنا چاہتی. لیکن آپ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ سندھ کی کیا حالات ہیں، پنجاب کے کیا حالات ہیں، اور یہ ہونا چاہیے کلچر. ہوپ فلی اس پر کوئی یہ معاملات آگے جا کے اس طرح کے ہوں گے تو میں تو اس کو انکریج کروں. رانا صاحب یہ بتائیے، آپ پیپلز پارٹی کا پلوشہ خان صاحبہ نے بھی آج یہ بات کی، ان کا کنسرن یہ ہے کہ اب خون خرابہ کرنے کا پلان ہے. اب اس کا جواب الزام در الزام تو نہیں ہے نا، آپ اس کنسرن کو ایڈریس کر لیں کہ ایسا بالکل نہیں ہونے والا، ایٹ لیسٹ ہم یہ انیشیٹ نہیں کریں گے. دیکھیں پی ایم ایل این کی ہسٹری ہے، ایک ریکارڈ ہے، اور وہ انبلیمشڈ ہے اس لحاظ سے. کبھی بھی پی ایم ایل این نے خون خرابہ نہیں کیا، کبھی بھی پی ایم ایل این نے ہتھیار نہیں اٹھائے، کبھی بھی پی ایم ایل این کی سیاست جو ہے وہ اس طرز پہ نہیں آئی. تو یہ ابھی بھی نہیں ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ وہ کلچر جس کے اوپر آپ پل رہے ہیں، پھول رہے ہیں سندھ کے اندر، جو کہ وڈیرانہ کلچر ہے، جہاں آپ نے جیلیں اپنے ڈیروں میں بنائی ہوئی ہیں، جہاں آپ کیا کہتے ہیں پیسہ بھی چلتا ہے، بدماشی بھی چلتی ہے، وہ کلچر ہم پنجاب میں نہیں آنے دیں گے. اور وہ اس کو میرے خیال سے ہر پڑھا لکھا آدمی، ہر ووٹر جو پنجاب کے اندر ہے، ایسا کلچر دیکھنا بھی نہیں چاہے گا. تو اس تاثر کے بارے میں کیا خیال ہے کہ تارڑ صاحب نروس ہیں کیونکہ بلاول صاحب ڈومینیٹ کر سکتے ہیں لاہور سے؟ تارڑ صاحب بڑے کمفرٹیبل ہیں. بہت سارے سرویز ہوئے ہیں اس حلقے میں جو پی ایم ایل این کو نمبر 1 کے اوپر پلیس کر رہے ہیں، تارڑ صاحب کو لیڈر کے اوپر پلیس کر رہے ہیں. اور ویسے بھی دیکھیں کوئی کس چیز کے اوپر پنجاب جو ہے وہ ووٹ دے گا پیپلز پارٹی کو. کسی ایک شہر کو آپ اٹھا لیں، آپ گجرانوالہ کو اٹھا لیں، فیصل آباد، سیال، بوگا کو اٹھا لیں، اس کے کسی انٹیریئر سندھ کے شہر سے کمپیئر کرنا اور بتائیں
کہ انہوں نے کیا وہاں کیا کارکردگی ہے 15 سال کی حکومت ورسز پی ایم ایل ہے. میرا نہیں کوئی وجہ ہے کہ ان کی طرف لوگ ووٹر جائیں گے. ان کو دیکھ چکے ہیں, فیڈرل لیول پہ بھی دیکھ چکے ہیں, صوبائی لیول پہ. شرمیلا صاحبہ لاسٹ منٹ اس کو رسپونڈ کر دیں. اکارڈنگ ٹو ہم نوبڈی ہیز اے ریزن ٹو ووٹ یو. دیکھیں جی, بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ نوجوان کی عادت ہیں جو ایک نئی سوچ کو لے کر آئیں. یہ جو 70 سالہ وہ سیدھا سیاست ہے نا, نفرت کی, بدلے کی, ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالنے کی, سیاسی مخالفین پہ مقدمات بنانے کی, اس کو ختم کریں. سب نے آگے مل کے چلنا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو منشور ہے وہ عوامی منشور ہے. وہ عوام کے مسائل کی بات کریں, بجلی, پانی, گیس, نوکریاں, روزگار, اس کی بات کریں اور اس کا حل بھی دے رہے ہیں. کوئی اور جماعت وہ نہیں دے رہی. میں تو آج بھی میاں صاحب کا مری کے اندر بیان سن رہی تھی, جو تقریر وہ کر رہے تھے, وہ آج بھی کہہ رہے تھے مجھے کیوں نکالا. وہ جو تکلیف ان کے دل میں ہے ان کو نکالنے کی, وہ آج تک وہ اس کو بھلا نہیں پائے. جی وہی سوچ ہے جس کو بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ختم کر دیں, چھوڑ دیں اس کو, آگے کی جانب دیکھیں, عوام کے مسائل کی جانب دیکھیں, ان کے حل کی جانب دیکھیں. یہ اس طریقے سے اگر اپنے ہی بدلے میں لگے رہے تو پھر عوام تو پستی چلی جائے گی. صحیح, یعنی سلوشنز کی پالیٹکس کرنی پڑے گی. بہت بہت شکریہ شرمیلا فاروقی صاحبہ. رانا احسان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. این اے 127 میں جو گردش کی ہیں, دونوں طرف سے جو الزام لگائے جا رہے ہیں کافی سنگین ہیں, اور یقیناً الیکشن کمیشن کو کچھ نہ کچھ نوٹس لے کر اس کی چھان بین کرنی چاہیے کہ آیا پیپلز پارٹی کا کلیم درست ہے یا نون لیگ کا کلیم درست ہے. ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی طرف سے ایک دوسرے پر دھاندلی کے الزام لگانا, اس کے سیاسی ماحول کے اوپر کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی کیمپین کو ایک بڑا دھچکا یہ لگا ہے کہ کراچی کی جو بارشوں کے مناظر ہیں وہ دراصل ان کی پرفارمنس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عدت کیس کے حوالے سے فیصلہ آیا 7 سال کی سزا پر, اس پہ جو خواتین لائرز ہیں, ایکٹیوسٹ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا اگر یہ پریسیڈنٹ بنتا ہے, اول تو ٹرائل کورٹ کا فیصلہ ہے, لیکن پریسیڈنٹ بننے سے شاید کل کو مشکلات ہو سکیں بالخصوص خواتین کے لیے. تو اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. امبر شمسی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, تجزیہ نگار ہیں, صحافی ہیں. بہت شکریہ امبر آپ کا. بتائیے گا 16 ماہ کا کوآپریٹو پیریڈ پی ڈی ایم کا ہم نے دیکھا, جس میں شہباز شریف صاحب بلاول کی تعریف کر رہے تھے, بلاول صاحب شہباز شریف صاحب کی تعریف کر رہے تھے. اب صورتحال یہ ہے کہ این اے 127 میں اتنی سنگین الزام تراشی ہو رہی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ عطا تارڑ صاحب ہمارے بندوں کو اغوا کر کے لے گئے ہیں. شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں کہ آئی ڈی کارڈ رکھ کے پیسے دیے جا رہے ہیں, ووٹ خریدے جا رہے ہیں. یہ اتنی جلدی رائیولری میں کیسی کنورٹ ہو گئی یہ کوآپریشن جو ہم نے دیکھی تھی؟ جی, ہمیں مزمل یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی ایک مجبوری کی بھی حکومت تھی, کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب اور جو اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اس وقت تک ان تمام مین سٹریم پارٹیز کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا اور مزید کچھ ارادے تھے. جب یہ حکومت آئی اس وقت یہی نظر آ رہا تھا کہ اگر یہ دونوں مل کر عمران خان صاحب کو آئینی طور پر ہٹا دیں گے تو پھر ساتھ مل کر آگے کام بھی کر لیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت واضح طور پر جب یہ حکومت آئی بھی تھی تو اس وقت بھی سوچ یہی تھی کہ فوراً انتخابات میں جایا جائے, خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک حلقے میں ایک دھڑا نواز شریف جس کو لیڈ کر رہے تھے. لیکن اس وقت عمران خان صاحب نے جب اعلان کر دیا تھا کہ وہ اب الیکشنز ہونے والے ہیں تو اس وقت شہباز شریف بیک آؤٹ کر گئے تھے. وہ اپنی اسپیچ بھی تیار کر, کیونکہ بظاہر آپ کو نظر آتا تھا کہ شہباز شریف بلاول بھٹو کی تعریف کر رہے تھے, بلاول بھٹو شہباز شریف صاحب کی تعریف کر رہے تھے, لیکن پس پردہ آپ کو یہ جو معاملات ہیں, یہ دراڑیں ہیں, یہ آپ کو اس طرح سے نظر آتی ہیں. ایک روسی تیل کے معاملے پر ایک طرف جو اس وقت کے پیٹرولیم منسٹر تھے ڈاکٹر مصدق ملک, انہوں نے کچھ اعلان کیا کہ معاملات آگے بڑھنے جا رہے ہیں. دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری جو وزیر خارجہ تھے, انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو ٹینشن سی they didn't really work well together, اور میرے خیال میں کہ اس میں کوئی سرپرائز بھی نہیں ہے کیونکہ الیکشنز ہیں. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ چاہیے, جس کے لیے ان کو ہر حالت میں ہر صورت میں پاکستان نعرے بازی بھی کرنی ہے. دوسری طرف جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے, گو کہ میں کہوں گی کہ انہوں نے براہ راست اٹیک نہیں کیا بلاول بھٹو کو یا پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنے جلسے جلوسوں میں, لیکن ظاہر وہ رسپونڈ تو کریں گے, تو یہ رسپانس آپ کو نظر آ جائے گا. اوور آل اگر بات کی جائے امبر, اوور آل بات کی جائے تو جس طرح سے 2 دہائیاں لگائیں تحریک انصاف نے اینٹی نواز سینٹیمنٹ کو
اس پہ انویسٹ کیا اور اس کو ایلیویٹ کیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ ان کی تقریباً غیر موجودگی میں بلاول صاحب جو ہے وہ چپ ان کر سکتے ہیں اور اس اینٹی نواز سینٹیمنٹ کو اپنی طرف لا سکتے ہیں؟ وہ اپیل بھی کرتے رہے ہیں تحریک انصاف کے ووٹر سے کہ آپ ہمارا انتخاب کریں، مایوس نہیں کریں گے آپ کو. یہ بہت دلچسپ ہوگا اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ کئی طرح سے یہ بڑا غیر معمولی انتخاب بھی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ینگ ووٹر کی جو تعداد ہے وہ بڑھ گئی ہے گزشتہ انتخابات کے مقابلے میں، اور ینگ ووٹر وہ ہے جو میں کہوں گی جس کو جو سیاست اس سے پہلے یعنی کہ 10 سال کے سے پہلے کی سیاست کا اتنا معلوم نہیں ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کے نے جو کوشش کی ہے، ہم نے دیکھا جو 2018 میں ان کے کچھ صورتحال بہتر تھی 2013 کے مقابلے میں، پنجاب میں خاص طور پہ میں کہہ رہی ہوں، یا سندھ میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ جو محنت ہے یہ کس حد تک رنگ لائے گی؟ اس حد تک تو شاید رنگ لا سکتی ہے کہ پرانا ووٹر واپس ان کی طرف مائل ہو جائے جو پاکستان پیپلز پارٹی میں تھا، ایک وہ والی نسل ہے. لیکن کیا نئی نسل کو ول پاکستان پیپلز پارٹی ول بلاول بھٹو، کیونکہ ہم پرسنالٹی کلٹس ہی ہمارے ملک میں چلتے ہیں، ول ہی اپیل؟ اب مجھے شک ہے کہ نہیں ہوگا اس حد تک اتنے کامیاب، اسپیشلی ینگ ووٹر کے حوالے سے جہاں تک وہ سمجھ رہے ہیں. کیونکہ ینگ ووٹر جو ہے اس کو ایک طرف سندھ نظر آتا ہے اور سندھ کے کیا حالات، ایک طرف ان کو ایسپریشنل لیڈرشپ شاید بلاول بھٹو زرداری میں کم نظر آتی ہے. چونکہ آپ نے پرسنالٹی کلٹس کی بات کی تو تحریک انصاف کا کیس یاد آ گیا مجھے. یہ بڑا پینفل ریکرنس نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشن سے عین پہلے نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آنا، اور اس بار ہم نے دیکھا کہ خان صاحب کے خلاف فیصلے آنا، ہیٹرک مکمل ہوئی پچھلے ہفتے. کیا امپیکٹ ہوگا اوور آل الیکشنز کے اوپر اس کا؟ اور جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی سے جو ایسوسیٹ ہیں وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے اوپر بھی کوئی فرق آ سکتا ہے اس کا ان فیصلوں کے بعد؟ کیونکہ ہوپ تو نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین تھے وہ واپس آ سکیں فیلڈ میں ان دا نیئر فیوچر. ویسے مزمل، یہ جو ہیٹرک ہے عمران خان صاحب کے خلاف جو سزائیں ان کو دی گئی ہیں، میرے خیال میں کہ اس سے زیادہ خطرناک اور انتخابات کے حوالے سے زیادہ ان کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیلنج جو ہے وہ سمبلز والا کیس تھا. کیونکہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس ایک الیکشن مشینری نظر نہیں آ رہی کہ موجود ہے. ملٹیپل کینڈیڈیٹس ہیں، کئی حلقوں میں، اسلام آباد میں بھی آپ دیکھ لیں 4-5 ایسے ہیں جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کے ہیں. کچھ 1-2 ویل نون کینڈیڈیٹس ہیں جن کا ظاہر ہے پتہ ہوگا. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہیٹرک عمران خان صاحب کے خلاف سزاؤں کی آئی ہے، اس سے زیادہ خطرناک سمبلز والا کیس ہے ان کے لیے. کیونکہ سے آپ کو انتخابات کے دن مشکل پیش آ سکتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ میں کئی لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کری ہوں کہ آپ کا ووٹ جو ہے وہ آپ کی طاقت بھی ہے، وہ آپ کی ایک طرح سے ریزسٹنس کا ایک ایکسپریشن بھی ہے. اور انہوں نے ایک خاص سیاسی جماعت کا ذکر کیا کہ ہم ان کے لیے ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. ان کا سمبل کے بارے میں نہیں پتا تھا ان کا سمبل کیا ہے، اور وہ ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا وہ کہاں اس سمبل کو ڈھونڈے. تو اگر پاکستان تحریک انصاف نے کوشش کی ہے کہ وہ ڈیجیٹلی یہ معلومات فراہم کی جائے ہر کسی کو، لیکن جو عام ووٹر ہے اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. ایون اربن ایریا میں، کراچی جیسے جہاں آپ کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے، آپ کے پاس کچھ لوگ پڑھے لکھے بھی ہیں. میں ایسے لوگوں کی بات کر رہی ہوں جس کو میں کہوں گی کہ یہ لوور مڈل کلاس ہے. ٹھیک ہے، ایک بریک شامل کرتے ہیں یہاں پہ. بریک کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. میں نے تو لاہور کے کچھ حلقوں کا سروے کر کے دیکھا تو تھوڑا پولیٹیکل نائلزم بھی دکھائی دیا. بہت سے لوگ تو اس اوپینین کو وائس کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ ہم کسی کو ووٹ نہیں ڈالیں گے، پروسیس پہ ہی یقین نہیں ہے ہمیں. تو یہ جو نوٹا کا ایک آپشن ہوتا ہے ہمارے پاس تو نہیں ہے ویسے وہ، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کافی ڈس اپوائنٹنگ رہ سکتا ہے اس بار یا نارملی ہوگا؟ اب یہ میں تو امید کر رہی ہوں کہ ٹرن آؤٹ بہتر ہو، لیکن ہم نے اب گزشتہ کچھ برسوں میں دیکھا کہ جو ٹرن آؤٹ تھا 2013 کا اس کے مقابلے میں، حالانکہ اس وقت آپ دیکھیں دہشت گردی کس حد تک تھی، ہر روز کوئی دھماکہ ہو رہا تھا پنجاب کے علاوہ، یہ بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے. لیکن 2013 میں اس کے مقابلے میں 2018 میں اس کے مقابلے میں ٹرن آؤٹ کم تھا. تو اگر وہ پیٹرن دیکھیں تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ اگر وہ پیٹرن فالو ہو کہ نظام میں بددلی ہے، اعتبار ختم ہو گیا ہے، اعتماد ختم ہو گیا ہے، تو لوگ کہیں گے کہ کیا فائدہ، ہمارے ووٹ کا کیا فائدہ، ریگنگ ہی ہوگی. جو اس وقت جو طاقتور حلقے ہیں جنہوں نے سوچ لیا ہے، منصوبہ بنا لیا ہے، اس کے مطابق ہی ووٹ ہو گئے، تو ہمارے ووٹ کا کیا فائدہ. تو یہ ضرور آئی تھنک دیٹس آلسو یہ جو
عمران خان صاحب والی سزائیں ہیں یہ اس پہ امپیکٹ آپ کو نظر آ سکتا ہے. یا تو لوگ غصے میں آ کے ووٹ ڈالیں گے جیسے پاکستان تحریک انصاف جاری ہے. اور سٹیٹس یہ بتاتے ہیں کہ 1 کروڑ ینگ ووٹر جو ہے وہ سسٹم میں داخل ہوا ہے اگر لاسٹ ٹائم سے کمپیئر کریں تو انڈیپینڈنٹس کوئی سرپرائز دے سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ جہاں تک یہ نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان مسلم نواز ظاہر سب سے اسٹرانگ پوزیشن میں کہ پنجاب ان کا ہے اور یہی وہ اپنا بیانیہ بھی بنا رہے ہیں, یہی تجزیہ کار اور سب تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی الیکشن مشینری بہتر, انہوں نے بڑے سوچ سمجھ کر اپنی کیمپین بھی کی. لیکن ظاہر ہے کچھ اثر تو ہوا ہے نا. نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی وجہ سے آپ کو ایک ووٹر متحرک تو نظر آیا ہوگا, لیکن they've also lost a lot کیونکہ ان کا جو ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ تھا وہ بھی پاپولر تھا, تو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ پاپولر تھا. اب کارکردگی وہ اب بیچ رہے ہیں کہ ہم کارکردگی کی بنیاد پہ آ رہے ہیں, لیکن وہاں بھی آپ کو کانٹرڈکشنز بھی نظر آتی ہیں کیونکہ ایک طرف آپ کی شہباز شریف اسحاق ڈار کا ڈیو تھا اور دوسری طرف آپ کا نواز شریف کا تھا اور شاہد خاقان کا بفور 2018. سو آئی مین آئی وڈ سے کہ ایک کچھ has lost a little bit. ویسے تھوڑا سا آپ کو وہ 2 minds میں لگتے ہیں کیونکہ آج کی تاریخ میں بھی مری میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مجھے کیوں نکالا والی بات دوبارہ سے دہرائی ہے. تو ایک طرف ڈیولپمنٹ کو کیش ان کرنا کہ ہم نے ایٹمی پروگرام شروع جو ہوا تھا اس کو تکمیل تک پہنچایا, موٹر وے کے جال بچھائے, دوسری طرف ہمیں نکالا کیوں؟ تو اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے نون لیگ کو ابھی, لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے اس میں کنفیوژن نہیں لگتی کیونکہ یہ ڈفرینٹ جو پیغامات ہوتے ہیں, پولیٹیکل میسیجنگ ہوتی ہے, سے اٹ سروز ملٹیپل پرپسز اینڈ آڈینسز. کیونکہ وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کا کیا, نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پہ ڈال رہے تھے اور ہمیں نکال دیا. اور کیوں نکالا؟ ان لوگوں نے نکالا, اور ان کا احتساب ہونا چاہیے, اور وہ احتساب ہم اقتدار میں آئیں گے اور ہمیں آپ ووٹ ڈالیں گے اور ہمیں اچھی میجورٹی دیں گے تو پھر ہم یہ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں اور کارکردگی بھی بہتر کر سکتے ہیں. سو دیٹس what their spin that they're giving it. امبر, لاسٹ کوسچن یہ, آپ چونکہ وومن رائٹس کے اوپر کافی کلیئر سٹانس رکھتی ہیں, عدت میں نکاح کیس کے اوپر 7 سال کی سزا ہونا, جو اس کے علاوہ لائرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا یہ ٹیریبل پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے خواتین کے لیے, جو باڈی اٹانومی ہے اس کے اوپر ایک بہت بڑا یہ اسٹیٹ کی طرف سے یا پھر اس ادارے کی طرف سے, عدلیہ کے ادارے کی طرف سے ایک ٹریس پاس کیا گیا ہے. آپ اگری کرتی ہیں کہ یہ پریسیڈنٹ جو ہے یہ پرابلمٹک ہے, ان فیوچر یہ اس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے؟ مزمل, میں وکیل تو نہیں ہوں اور وکلا تو یہی کہتے ہیں کہ ٹرائل کورٹس کے فیصلے پریسیڈنٹ نہیں ہو سکتے, اور میں امید کرتی ہوں کہ جس قسم کی تفصیلات اس کیس میں سامنے آئی, کیونکہ دیکھیے اس کا ایک پیغام کیا جاتا ہے, ایک پیغام ہوتا ہے اور ایک ظاہر ایک ہائی پروفائل خاتون ہو, اور ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے. لیٹس بی کلیئر, ان کا ایک جو ماہواری کا جو ایشو ہے وہ اپنا انہوں نے کچھ اور کہا کہ یہ اتنے دن تھے اور اتنی ماہواری گزر چکی تھی, اور دوسری طرف آپ جو دوسری سائڈ کے یعنی کہ جو آپ کے خلاف کمپلیننٹ تھے ان کی اور جو مرد ہیں ان کی بات پر زیادہ یقین رکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں دیٹ از دا بگ میسج دیٹ آئی تھنک دیٹ کمز آؤٹ آف دس. میں اس کو پالیٹکس کو سائڈ پہ رکھ دیتی ہوں کہ عمران خان صاحب نے جھوٹ بولا, بشرا بی بی صاحبہ نے جھوٹ بولا, that is a technical matter. لیکن میں کہوں گی کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں کیا پیغام جاتا ہے, پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتا ہے. میں امید کرتی ہوں کہ ظاہر ہے کہ جو ہائی کورٹس ہیں اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیں گے. مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خاتون کی جو گواہی ہے اس کو پرائیورٹی نہ دینا, اٹ کوڈ بیکم پرابلمٹک. It could become problematic, or شاید lawyers will be able to tell you better. But I think the message really is کہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ خواتین کی گواہی کو کم مانتی ہیں, مردوں کی گواہی کو زیادہ مانتی ہیں about their own body. صحیح, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. امبر شمسی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. ناظرین ایک بریک شامل کرتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. Stay with us. ناظرین پروگرام میں آپ نے ملاحظہ کیا, اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.